सभी नाज़रीन की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदा। दोस्तों 29 तारीख को आपका पेपर होने जा रहा है LT ग्रेड का। इंशाअल्लाह आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे और होपलेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप उसका जवाब दीजिएगा। और समझता हूँ कि कम से कम इसमें से 80% पेपर तो आ जाना चाहिए। तो आज के लिए मैं आपको एक नया मौजू लेकर आया हूँ, उर्दू मरसिया। पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं उर्दू मरसिए पर कुछ सवालात लेकर आया हूँ और मीर अनीस के बारे में भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मरसिया निगारी कैसे शुरू हुई। उर्दू में मरसिए की सिन्फ बहुत मकबूल है। उर्दू में मरसिया दक्कन के सूफिया कराम की सरपरस्ती में परवान चढ़ा। अशरफ बयाबानी की नौ सरहार 1503 को मरसिए का नुक्ता आगाज़ समझा जाता है, यानी आगाज़ जो हुआ 1503 को हुआ। इसके बाद शाह बुरहानुद्दीन जानम शाह राजू ने भी मरसिए लिखे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गवासी और वजी के यहाँ भी मरसिए मिलते हैं। शुमाली हिंद में मरसिया निगारी का आगाज़ रोशन अली के आशूर नामे से होता है। इसके बाद फजल अली की करबल कथा का नाम आता है, जो नस्र में है। शुमाली हिंद के मरसिया निगारों में मिस्कीन, मुहब्बे यकरंग और कायम वग़ैरह भी मरसिए लिखे। मोहम्मद रफ़ी सौदा ने उर्दू मरसिए को मुसद्दस की हियत अता की। 18वीं सदी में लिखे जाने वाले मरसिए अपने इर्तिक़ा की इब्तदाई मराहिल की निशानदही करते हैं। 19वीं सदी का आगाज़ मरसिए की तरक्की के लिए बेहद कामयाब साबित हुआ। इस ज़माने में जिन लोगों ने मरसिए लिखे, इनमें दिलगीर, फसीह, खलीक और ज़मीर के नाम अहमियत के हामिल हैं। ज़मीर के शागिर्द दबीर और खलीक के लड़के अनीस उर्दू मरसिए के बामे उरूज पर पहुंचा दिया, यानी उर्दू मरसिए को बहुत ही उरूज पर पहुंचा दिया। मरसिए का लफ्ज़ जो है अरबी लफ्ज़ है, यानी रसा अरबी लफ्ज़ है जिसके मायने मैयत पर रोने के हैं। इसी वजह से मरसिया लफ्ज़ बना। चुनाचे मरसिए का इतलाक़ ऐसी ही नज़मों पर होता था जिनमें रसाई वस्फ़ हो, लेकिन अब बिलखुसूस उर्दू में मरसिया इस नज़्म को कहते हैं जिसका मौजू वाक़यात करबला हों। मरसिया में अगर किसी ख़ास या अशख़ास का तज़किरा हो और वो वाक़यात करबला मोहम्मद या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ ना हो तो इसे ताज़ियती नज़्म कहते हैं। वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ था, जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। इस वाक़े की हर साल याद मनाई जाती है, यानी हम जब मुहर्रम आते हैं तो इसको शिद्दत से इसकी हम याद मनाते हैं और जल्द से जुलूस निकालते हैं और बहुत से ताज़िए वग़ैरह भी निकलते हैं। चुनाचे अरबी में भी वाक़या करबला से मुताल्लिक़ रसाई की नज़में लिखी गई। दोस्तों ये था मरसिए का मुख्तसर ख़ुलासा। आइए अब मरसिए पर हम सवाल जवाब करते हैं। मरसिए की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल कौन सी है? जवाब है मुसद्दस, यानी मुसद्दस की शक्ल में लिखे गए। दूसरा सवाल, किसने मरसिए को मुसद्दस की शक्ल में रोशनास कराया? जवाब है मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कराया है। नोट, मीर तक़ी मीर सिकंदर पंजाबी, अहमद और हैदर दखनी कुछ मरसिए मुसद्दस की शक्ल में लिखे। तीसरा सवाल, गालिब ने आरिफ की मौत पर मरसिए किस नाम में लिखा? जवाब है ग़ज़ल के फॉर्म में लिखा। हाली ने गालिब का मरसिया किस फॉर्म में लिखा? जवाब है तरकीब बंद में लिखा। पाँचवा सवाल, अल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा का मरसिया किस शक्ल में लिखा? ये शख्सी मरसिया है। बहुत से लोगों ने शख्सी मरसिए भी लिखे। मसनवी की शक्ल में उन्होंने अपनी वालदा का मरसिया लिखा। छठा सवाल है, मोहम्मद अली जौहर, सीमाब अकबराबादी और हफीज़ जालंधरी ने मरसिए लिखे। वो किस फॉर्म में लिखे थे? गज़ल, क़तात और मुखम्मस की शक्ल में लिखे थे।
اب آئیے 7واں سوال آتا ہے ہمارا کہ چہرہ کس صنف سخن کا پہلا جز ہے؟ جواب ہے یہ مرثیے کا ہے۔ چہرہ قصیدے کے کس جز کی طرح ہوتا ہے؟ جواب ہے مرثیے میں چہرہ قصیدے کی تشبیہ کی طرح ہوتا ہے۔ 9واں سوال رج سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا تھوڑا بڑا ہے، سن لیجئے۔ ہیرو میدان جنگ میں جا کر دشمنوں کو للکارتا ہے، اپنے آباء و اجداد کی شجاعت اور طاقت اور خاندانی عظمت اور دینداری و قوت ایمانی کا ذکر کرتا ہے، جس میں جوش، غضب اور ولولہ ہوتا ہے۔ اس اظہار کو جو فصاحت و بلاغت کا موقع ہوتا ہے، اصطلاحاً اس کو رجز کہتے ہیں۔ یعنی دشمن کو للکارنے کے لیے، ہیرو جب جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے، شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ دشمن کو للکارتا ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی فلاں فلاں تھے، انہوں نے بھی بڑی شجاعت، طاقتور انسان تھے۔ 10واں سوال مرثیے کا آخری جز کون سا ہے؟ جواب ہے بین۔ 11واں دنیا ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں۔ یہ شعر مرثیے کے رج کا بند سے ماخوذ ہے۔ اس شعر کا شاعر کون ہے؟ جواب ہے میر انیس۔ 12واں سوال وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے سبزہ زار، مذکورہ مصرع انیس کے مرثیے سے اخذ کیا ہے۔ یہ مصرع مرثیے کے کس جز سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب ہے چہرے سے۔ اس کے پورے بند میں صبح کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ 13واں سوال ہے مرثیے کا وہ کون سا جز ہے جس میں شاعر میدان جنگ کی تیاری، فوجوں کے ساز و سامان، گھوڑوں کی تعریف، تلواروں کی چمک، نیزوں کی کڑک وغیرہ کا ذکر کرتا ہے؟ جواب ہے رزم۔ 14واں سوال یہ رہا آپ کے اسکرین کے سامنے۔ پیاسی جو تھی سپاہ 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ مرثیے میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی کی قوت گویائی ساتھ نہیں دیتی۔ مرثیہ نگاروں نے ایسے موقع پر الفاظ کے موتی لٹا دیے۔ یہ شعر حسن تعلیل کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہ انیس کا مرثیے کا شعر ہے۔ نیک و بد عالم میں تامل نہیں کرتے، عارف کبھی اتنا بھی تجاہل نہیں کرتے۔ یہ شعر کس شاعر کے بند سے ماخوذ ہے؟ جواب ہے میر انیس کے بند سے یہ شعر اخذ کیا گیا ہے۔ اس بند میں اخلاقی مضامین تحریر کیے گئے ہیں۔ 16واں سوال ہے ایسے بھی مرثیہ نگاروں کی تعداد 100 ہے۔ کیسے؟ ایسے بھی مرثیہ نگاروں کی تعداد 100 ہے جو مذہباً اور عقیدتاً مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے بھی مرثیے بڑی شان سے لکھے۔ تقریباً 500 مرثیہ نگاروں میں 100 کی تعداد غیر مسلم ہیں۔ ان میں کچھ نام درج ذیل ہیں، آپ ان کو یاد کر لیے۔ جواب ان میں سیوا، کشن پرساد، الفت رائے، الفت، کنور سین مزتر، مہاراجہ کلیان سنگھ، مکھن راجہ بلوان سنگھ، بائی بنارس، روپ کماری یا منی لال جوان، چھنو لال دلگیر اور ڈاکٹر بھتونی لال وحشی مظفر پوری کے نامی اہم ہیں۔ 17واں سوال بلا ہے پوت کب ایسا جگت میں ماؤں کا غلامی فخر کرے جن کی ماؤں کو۔ یہ شعر روپ کماری کے بند کا پہلا شعر ہے۔ یہ مخمس کے فارم میں لکھا ہوا ہے۔ 18واں سوال آتا ہے میر انیس کس کے بیٹے تھے؟ جواب ہے میر خلیق کے۔ 19واں سوال میر انیس کے دادا اور پردادا کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے میر حسن دادا اور میر زاہق پردادا تھے۔
میر انیس کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1803 میں پیدا ہوئے، 1802 میں پیدا ہوئے یا 1804 میں؟ 21واں سوال، میر انیس کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ 10 دسمبر 1874 لکھنؤ کو، 10 دسمبر 1875 لکھنؤ، 10 دسمبر 1870 لکھنؤ۔ تو اس کا جواب آپ سوچئے، اور یہ آپ کے پاس موجود ہے اور نہیں یاد آ رہا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ 10 دسمبر 1874 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ 22واں سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے، مرثیے کے کردار تو مافوق الفطرت عناصر سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ فرضی ہوتے ہیں، بلکہ کربلا میں واقعہ جس طرح پیش آیا تھا وہ حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ درد و اثر بھی رکھتا ہے۔ یہی کیفیت انیس کے کرداروں کی ہے جو عمل اور تاثیر میں بے مثل ہیں۔ انیس نے 2 طرح کے کردار تراشے ہیں، نمبر 1 اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر گروہ، اور دوسرا یزیدی فوج کا ہزاروں کا لشکر۔ یہ تھا 22واں سوال۔ اب آئیے 23ویں سوال کی طرف۔ 23واں سوال کافی بڑا ہے دوستو، اس کو ذرا غور سے آپ کو سننا ہوگا کہ نسوانی کرداروں میں، نسوانی یعنی عورتوں کی کرداروں میں، جو لیڈیز کی آواز ہوتی ہے، نسوانی کرداروں میں حضرت زینب کا کردار بے مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی بہن کا کردار پیش کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ یہ وہ بہن تھی جس نے اپنے زور خطابت سے واقعہ کربلا کا رخ موڑ دیا، شہادت حسن کو یزید کی ذلت اور رسوائی بنا دیا۔ امام حسین کے ساتھ ہر ہیرو کی شہادت پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی نظر آتی ہیں، اور ہر شہادت پر امام حسین بہن کی ڈھارس باندھتے نظر آتے ہیں، لیکن اسی چاہنے والے بھائی کی لاش پر رونے والی صرف چند عورتیں خیمے تھیں۔ حضرت زینب بے قرار ہو کر بھائی کی شہادت کی خبر سن کر کھلے سر برہنہ پا میدان جنگ کی طرف بھاگی ہیں۔ اس کا نقشہ میر انیس نے اس بند میں کیا خوب پیش کیا ہے۔ یہ ہے بند، دیکھیے۔ پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزاں قدم حمیدہ کمر غرقے خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر؟ اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے۔ کیا عمدہ بند ہے یہ۔ اگلا سوال آتا ہے 24واں، مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ کسی بات یا تعریف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ جیسے انیس کا یہ شعر، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کر، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔ 25واں سوال، صنعت تضاد انیس کہتے ہیں کہ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، مثلاً رات اور دن اور اچھا اور برا، جیسے ہے کجی عیب مگر ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے۔ 26واں، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ کسی چیز کو دوسری چیز کے مماثل قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ کلام انیس خوبصورت تشبیہات سے بھرا پڑا ہے، جیسے کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ خو جدا، جیسے کنار شوق سے ہو خوب رو جدا۔ 27واں سوال، انیس کے مرثیوں میں کون کون سی صنعتیں ملتی ہیں؟ جواب، مبالغہ، تضاد، تنسیق، کل صفات، حسن تعلیل،
تکرار، تشبیہ، استعارہ اور صنعت و عکس تبدیلی وغیرہ ملتے ہیں۔ اب آئیے 28ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میر انیس کا انتقال میر ضمیر سے کتنے دن پہلے ہوا؟ جواب 3 مہینے پہلے میر انیس کا انتقال ہوا۔ 29واں سوال ہے، میر انیس کے سوانح پر کس نے کتاب لکھی؟ جواب ہے پروفیسر نیر مسعود نے لکھی۔ 30واں سوال، جوش ملیح آبادی نے انیس کی خراج عقیدت پر کس نظم میں پیش کیا ہے؟ جواب ہے انیس کی اعظم نظم میں پیش کیا ہے۔ 31واں، میر انیس کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب ہے میر خلیق۔ 32واں سوال، میر انیس نے ابتدائی تعلیم کب حاصل کی؟ جواب ہے میر نجف علی اور حیدر علی سے، یہ دونوں ابتدائی استاد تھے میر انیس کے۔ 33واں سوال، میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ جواب ہے حسی تخلص تھا۔ میر انیس نے کس کے کہنے پر اپنا تخلص حسی کے بجائے انیس رکھا؟ جواب ہے ناسک کے کہنے پر اپنا تخلص بدل کر انہوں نے انیس رکھا۔ 35واں سوال، میر انیس نے پہلا مرثیہ کس امام باڑے میں پڑھا تھا؟ جواب ہے پہلا مرثیہ لکھنؤ میں تفضل حسین کے چچا زاد بھائی اکرام اللہ خاں کے امام باڑے میں پڑھا تھا۔ 36واں سوال، جوش ملیح آبادی 1918 میں جدید مرثیے کی بنیاد ڈالی، اس مرثیے کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہے آواز خلق، یہ جوش ملیح آبادی کا مشہور مرثیہ ہے۔ 37واں سوال، جوش نے آواز خلق کے بعد کون سا مرثیہ لکھا تھا؟ جواب ہے ذاکر سے خطاب۔ 39واں، جوش ملیح آبادی کے بعد جدید مرثیے کے بانی کے طور پر کس کا نام آتا ہے؟ جواب ہے آل رضا کا نام آتا ہے۔ 40واں سوال، مرثیے کو مسدس کی معروف شکل میں سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ جواب ہے سودا نے استعمال کیا۔ 41واں سوال، مرثیے کے موجودہ اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے؟ جواب ہے میر ضمیر نے کیے اجزائے ترکیبی۔ اب آئیے 42ویں سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرے سے منسوب ہوئی؟ جواب ہے سودا نے۔ 43واں سوال، میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ جواب ہے مسدس۔ میر انیس نے لکھنؤ کے باہر کہاں مرثیہ پڑھا؟ جواب ہے حیدرآباد میں پڑھا ہے۔ رج صنف سخن کا جز ہے مرثیہ، اس کا جواب ہے۔ رج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے اعلان جنگ، دشمن کو للکارنا۔ 47واں سوال، مرثیے کی صنف سخن کس سے مخصوص ہو گئی ہے؟ جواب ہے واقعات کربلا کے بیان سے۔ 48واں سوال، مرزا دبیر نے کس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے؟ جواب ہے مرثیے میں۔ 49واں سوال، میر انیس کے مرثی کی حیت کیا ہے؟ جواب ہے مسدس۔ انیس کا مرثیہ آج شبیر یہ کیا عالم تنہائی لکھنؤ سے جب دلی پہنچا تو کس نے کہا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مرثیے کا مصرع کافی تھا؟ یہ بات بڑے قابل غور ہے کہ خالی ایک مصرع پڑھ کر ہی شاعر نے یہ کہہ دیا کہ بلا وجہ آپ نے پورا مرثیہ لکھا، یہی مصرع کافی تھا؟ تو جواب ہے شیفتہ نے یہ بات کہی تھی کہ کیا مرتبہ تھا انیس کا۔ کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی مخصوص حیت بخشی؟ جواب ہے آبرو نے۔ بین کس صنف شاعری کا لازمی جز ہے؟ جواب ہے مرثیے کا۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیے کا لفظ کس سے بنا؟ جواب ہے رسا سے بنا جو عربی زبان کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ اردو میں مرثیہ دکن میں کس کی سرپرستی میں پروان چڑھا؟ جواب ہے صوفیہ کرام کی سرپرستی میں اردو مرثیہ پروان چڑھا۔ دکن میں اردو مرثیہ کا آغاز حضرت شاہ الدین بیابانی نے کیا۔ ان کی تصنیف نوسرہار ہے جو 1500 عیسوی میں لکھی گئی۔ ان کے بعد شاہ برہان الدین جانم کا مشہور مرثیہ ملتا ہے۔ 58واں سوال، مرثیے کا آغاز کس صدی میں ہوا ہے؟ جواب ہے 16ویں صدی میں
اشرف بیابانی کے مرثیے سے شروع ہوا ہے۔ 59واں سوال، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری کا خالق کون ہے؟ جواب ہے میر انیس۔ یہ مرثیے کا عنوان ہے اور بہت طویل مرثیہ ہے، اس کو آپ رٹ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا اس نام کو۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، مسعود حسین رضوی ادیب کا کہنا ہے اس کے بارے میں کہ یہ مرثیہ میر انیس نے اپنے صاحبزادے میر عسکری رئیس کو لکھ کر دیا تھا، لیکن یہ راز کھل جانے پر انہوں نے کچھ مصرعوں میں ترمیم کر کے اپنے حسب حال بنا لیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو آپ کہیں گے مسعود حسین رضوی کا یہ قول ہے۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، اس کے بارے میں مسعود حسین رضوی نے کہا ہے۔ اب آئیے 64ویں سوال پر، اردو مرثیے کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ تھوڑی سی ہم نے کتابیں بھی اس میں شامل کی ہیں، چونکہ مرثیے کا چل رہا تھا، مرثیے کی کتابیں بھی ہم نے شامل کر دی۔ اردو مرثیے کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے مسعود زماں۔ روح انیس کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے مسعود حسین رضوی۔ حیات انیس کا خالق کون ہے؟ جواب ہے سید امجد علی اشعری۔ رزم نامہ انیس کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ جواب ہے مسعود حسین رضوی کی۔ انیس کی مرثیہ نگاری اس عنوان سے کس نے کتاب لکھی؟ جواب ہے اثر لکھنوی نے لکھی۔ مطالعہ انیس کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے ناظر کاکوروی۔ انیس شخصیت اور فن اس نام سے کتاب کس نے مرتب کی؟ جواب ہے ڈاکٹر فضل امام نے۔ اردو مرثیہ اس عنوان سے میر انیس پر کس نے مصنف نے کتاب لکھی؟ جواب ہے شاعر رضولوی نے کی۔ 73واں اور آخری سوال ہے، انیس سوانح کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے ڈاکٹر نیر مسعود کی۔ تو دوستو یہ تھا ایک طویل کیا نام ہے آج کا ویڈیو، بہت طویل ہو گیا، اور مجھے امید ہے کہ اس میں سے بہت ہی امپورٹنٹ سوالات آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ ان کو رٹ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور کام میں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔